अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तस्लीमात। एक बार फिर माजरत। वैसे मैंने पहली जो वीडियो थी वो डिलीट कर दी है। आज सरे नो फिर मैंने शुरू किया, कुछ फिर प्रॉब्लम आ गई थी। मैं आप तमाम की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। जुल्फ़कार नकवी मेरा नाम है। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहरीक बकाए उर्दू के मुंतज़मीन और अरकान, अहदेदारान, और फिर तमाम वो नाज़रीन जो इस पेज पर रोज़ाना आते हैं और मुहिब्बान उर्दू से कुछ सुनते हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं और कुछ इल्मी बातें होती हैं। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चला आ रहा है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक बकाए उर्दू के मुंतज़मीन की खिदमत में। ज़ाहिर है इस सब का क्रेडिट जो है वो इस तंज़ीम के जो सरपरस्त आला हैं मोहतरम मुकाम फ़ारूक शाह बुखारी साहब, उनकी काविशों का ये नतीजा है। जी इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। न जाने क्यों ये मुश्किलात जो है वो आई हैं बहुत सारी। आप देखें आवाज़ मेरी, सलीम बुखारी अजीज़म बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। आप देखें मैं ज़रा अब बोल रहा हूँ, वैसे माइक तो मेरे साथ है। इरफान भाई आप बताएंगे कि आवाज़ कैसी है। मैं आपके वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। खैर बेटे ने मुझे दिखाया भी उधर से दूसरे फ़ोन पे अच्छी आवाज़ आ रही है। तमाम जो नाज़रीन इस वक्त जुड़े हैं, हमारे अज़ीज़ सलीम बुखारी जी और जनाब डॉक्टर इरफान आरिफ साहब। मैं बात कर रहा था तहरीक बकाए उर्दू इस तंज़ीम के हवाले से। मैं इस तंज़ीम से उस रोज़ वाकिफ़ हुआ जब मेरा पहला मजमूआ ज़ादे सफ़र जो है वो शाया हुआ। शायद इरफान आरिफ साहब को ये बात याद होगी, मुझे यकीनन याद होगी। ये जनवरी 2012 की बात है। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल कोई जनवरी का वस्त था। तो क्योंकि मेरी पहली जो किताब है, पहला जो शेरी मजमूआ है, उसका नाम ज़ादे सफ़र है और उसे जो है वो अब्बास बुक एजेंसी लखनऊ वालों ने शाया किया है। मेरे पास जब किताबें पहुंची, बंडल पूरा पहुंचा लखनऊ से, तो मैंने जो कि डॉक्टर अलमदार आदम मेरे अज़ीज़, मेरे छोटे भाई हैं, उनसे ये पहले ये बात हो चुकी थी कि मेरा मजमूआ आ रहा है। तो वो कह रहे थे कि हम जो है वो एकेडमी के ताउन से या किसी तरीके से इसका इजरा करेंगे। तो मुझे किताबें पहुंचने के बाद 2-3 दिन बाद जो है वो डॉक्टर अलमदार आदम जी का फ़ोन आया कि आप जो है वो पुंछ आएँ और 15-20 किताबें जो है साथ लेके आएँ। तो मैं चला गया अपने साथ जो है वो सज्जाद साहब को, सलीम साहब को, कुछ अहबाब को लेकर। इरफान भाई आपका मैसेज कोई नया नहीं आ रहा है, पता नहीं आपके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही नहीं या नहीं पहुंच रही है। तो डिग्री कॉलेज पुंछ में मैं पहुंचा तो वहाँ जो है वो जब मैं पहुंचा प्रोग्राम में, हॉल में पहुंचा, तो वहाँ ये मुझे पता चला कि वहाँ जो है वो ये तहरीक बकाए उर्दू का बैनर आवेज़ा हुआ है। और वहाँ पहली बार मैंने जनाब ज़ाकिर मलिक भलेसवी साहब को वहाँ देखा, वहाँ मुलाकात हुई। तो वहाँ मुझे पता चला कि किताब मेरी का इजरा जो है वो एकेडमी नहीं करवा रही, बल्कि एक तंज़ीम है जिसका नाम तहरीक बकाए उर्दू है, वो तंज़ीम करवा रही है। और ये उस दिन जो है वो मेहमान खसूसी जो थे वो जनाब जहांगीर मीर साहब थे पुंछ वाले, जो MLC शायद उन दिनों थे या नहीं थे, या उससे पहले थे या बाद थे। तो खैर उस रोज़ मेरी आशनाई इस तंज़ीम से हुई।
اس دن سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ باقاعدہ آپس میں بنا رہا، اور اس تنظیم کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں. ان کی کارکردگی جو ہے وہ روز افزوں جو ہے وہ اخبارات میں کسی نہ کسی حوالے سے، پرچوں میں، سننے میں، دوستوں کے زبانی ہم تک پہنچتی رہی. اور بہت سارے پروگرامز انہوں نے ایسے کروائے جن میں مجھے بھی انہوں نے جو ہے مدعو کیا. تو یہ اس تنظیم کے حوالے سے تھا. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عرفان عارف صاحب کا، جناب ذاکر مالک بھلیسوی صاحب کا، اور سرپرست اعلیٰ جناب فاروق شاہ بخاری صاحب کا. اور اس تنظیم کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رجوری سے جڑے ہوئے ہیں. ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ. یہ پچھلے دنوں جب یہ سلسلہ چلا کہ ڈاکٹر عرفان عارف صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ ایک سلسلہ ہے، اور میں پروگرامز میں آتا رہا ہوں، روز میں دیکھتا رہا ہوں، اور سوالات و جوابات بھی ہوتے رہے ہیں. تو شروع میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کہی تھی کہ بھئی یہ جو ہے وہ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اپنے بارے میں زیادہ بولتے ہیں اور اردو کے حوالے سے بات کم ہوتی ہے. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا جب بہت سارے لوگ آنے لگے جنہیں میں نہیں جانتا تھا، اور کچھ یہاں کے ہمارے لوگ جنہیں باہر والے نہیں جانتے تھے، تو یہ سلسلہ واقعی ہی بہت اچھا لگا کہ اردو کی بات تو ہو ہی رہی ہے. کیونکہ ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جتنے بھی اردو کو چاہنے والے ہیں، محب ہیں اردو کے یوں کہیں کہ عاشق ہیں، اردو سے جنہیں شغف ہے، لگن ہے، پیار ہے، وہ جب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب کو یہاں کوئی نہیں جانتا. اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے، اس پیج کے توسط سے جو ہے وہ اگر لوگوں کو کچھ لوگوں کے بارے میں جو کام کر رہے ہیں یہاں کچھ مفصل مل جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ واقعی اچھی بات ہے. تو آہستہ آہستہ جب میں روز پروگرام دیکھتا رہا تو مجھے بھی جو ہے یہ اچھا لگا کہ ٹھیک ہے، اس بہانے سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے لوگ جانتے ہیں 150 جانتے ہوں گے، لیکن اس پروگرام کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے بہت سارے جانیں گے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ اپنا جو ہے وہ ضرور بولنے کا جو ان کا حکم ہے وہ اس کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں میں، کیونکہ میں انگریزی سے ہوں، یہ سب کو پتہ ہے. اور میں مزاحیہ طور پہ جو ہے وہ ایک دو بار یہ پوسٹ لگا چکا ہوں کہ انگریزی میری منقوہ ہے اور اردو میری محبوبہ ہے. اور کچھ دوستوں نے لکھا تھا بھائی کہ آپ کی ماں تو پہاڑی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں. دیکھیں، شاعر جب ہوتا ہے تو شاعر کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ ہو وہ ایک رمز ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے. شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو کیونکہ میں انگریزی کا سینئر لیکچرر ہوں، اور میں روزی روٹی میری جو ہے وہ وہاں سے آتی ہے. دن میں انگریزی پڑھاتا ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں انصاف کرنے کی اس سبجیکٹ کے ساتھ بھی، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی زبان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف بھرپور کیا جا سکے. تو شام کو، رات کو، باقی جتنا وقت ہے اس میں جو ہے وہ اردو سے میرا لگاؤ ہے. میں ابتدا سے شروع کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا سارا. لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ انگریزی میں جی بی شاہ کو آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آل آٹو بایوگرافیز آر لائز. میں نے اپنی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ کر لی تھی، جسے وسطۂ خاموشی میں رکھا ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ جب آدمی اپنے بارے میں کچھ زیادہ لکھے گا تو شاید لوگوں کو جو ہے یہ قارئین کو کچھ باتیں جو ہے ان میں سچائی نظر نہ آئے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی تعریف زیادہ کرنے کے اس میں رہتا ہے. لیکن میرا مزاج مختلف ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ جو کہا جائے، جو آپ کے ساتھ گفتگو ہو، وہ اس میں کوئی ذرا بھی مبالغہ نہ ہو، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کہا جائے وہ کم پیش کیا جائے. خیر، اب لوگ دوستوں کے کمنٹس نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے شاید آواز نہیں آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو بھی آگے پیچھے کر رہا ہوں. یہ میرا جو مائک ہے، دیکھیے، میں 10 جون 1965 کو گرسائی گاؤں میں پیدا ہو، جو تحصیل مینڈر کا ایک بڑا گاؤں ہے اور ضلع پونچھ کی یہ تحصیل مینڈر کا ایک گاؤں ہے
جو بہت بڑا گاؤں ہے جس میں 7 نمبردار ہیں، اور ادبی اعتبار سے جہاں پونچھ ایک مشہور دھرتی ہے ادیبوں اور شاعروں کے حوالے سے، وہیں ساتھ میں جو ہمارا گاؤں ہے وہ بھی بہت زرخیز مانا جاتا ہے۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ایک تو پونچھ ضلع سے میرا تعلق ہے، اور اس کے بعد میرا گاؤں گرسائی سے جو ہے وہ تعلق ہے، جہاں بہت نامور ادبا اور شعراء اور بہت اچھے اسکالرز، جہاں بہت اچھے آفیسرز جہاں پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، اور امید ہے کہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ 10 جون کل ہے اور آج 9 جون ہے، کل میرا جنم دن ہے، 55 سال میری عمر ہو جائے گی کل۔ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گرسائی، اس وقت جو ہائی اسکول ہے گرسائی سر جس کو کہتے ہیں، وہ ان دنوں میں جب میں نے داخلہ لیا تھا تو تب وہ پرائمری اسکول تھا، جب میں نے 5ویں پاس کی تو وہ 6ٹھی کی کلاس اس میں کھل گئی، 6ٹھی پاس کی تو 7ویں کی کلاس، 7ویں پاس کی تو 8ویں کی کلاس جو ہے وہاں کھل گئی، تو اس طرح 8ویں تک میں وہاں پڑھا۔ اس کے بعد 8ویں کے بعد جو ہے وہ اس وقت جو ہائر سیکنڈری اسکول ہرنی ہے وہ اس وقت ہائی اسکول ہوا کرتا تھا، پھر میں نے 9th اور 10th جو ہے وہ ہائی اسکول ہرنی سے کی، اس وقت جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ اس کے بعد بیچ میں یہ 1982 کا واقعہ ہے، اور یعنی میں نے 1982 میں اپنی میٹرک پاس کی۔ میٹرک کے رزلٹ کے ٹھیک 15 دن پہلے 26 اگست 1982 کو میں جو ہے وہ رزلٹ ہوا تھا میٹرک کا، لیکن اس کے ٹھیک 15 دن پہلے یعنی 11 مئی۔ عرفان بھائی کچھ لکھیں کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اگر آپ بتائیں گے تو میں کچھ آگے کر پاؤں گا کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو ٹھیک 11 دن، پھر ٹھیک 15 دن پہلے 11 اگست کو مجھے جو ہے ایک مسئلہ درپیش ہو گیا میری بینائی کے حوالے سے۔ میری بائیں آنکھ جو ہے اس میں کچھ پرابلم آ گئی اور مجھے دکھنا بند ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے میں ڈسٹرب ہو گیا، گھر والے سارے پریشان ہو گئے، لیکن والد صاحب اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، مرحوم مغفور الحاج سید علی حیدر شاہ، انہوں نے اس دور میں یعنی 80s کی بات ہے، اس دور میں مجھے آؤٹ آف اسٹیٹ جو ہے میرا علاج کروانا شروع کیا، اور بیماری جب ڈائیگنوز ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کی بائیں کو چھوڑیں، دائیں میں بھی جو ہے پرابلم آنے والی ہے۔ تو اس طرح 2-4 سال میرے ضائع بھی ہو گئے، کیونکہ اس تفصیل میں جائیں گے تو لمبی بات ہے، کچھ اور باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ یوں اس طرح میرے 2-4 سال جو ہے وہ ضائع بھی ہو گئے۔ میڈیکل سبجیکٹس تھے، بعد میں جب میں ٹھیک ہوا میڈیکل سبجیکٹس میں میرا MBBS کا جو ہے وہ ایم تھا، اس کا ریٹن کوالیفائی بھی کیا، لیکن کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ میڈیکلی انفٹ قرار دے دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ MBBS کرنے جائیں گے وہاں محنت کی ضرورت ہے، اور آپ کی جو بینائی بچی ہوئی ہے اس سے بھی چلے جائیں گے۔ کمنٹس نہیں آ رہے ہیں، آپ کو آ رہے ہیں کمنٹس؟ دیکھو ادھر، یہاں تو ڈاکٹر عرفان صاحب کے کمنٹ کے بعد مجھے کوئی کمنٹ نہیں ہے۔ اس کو آواز کم کر کے مجھے دیں۔ تو ہوا یہ کہ ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ بہرحال انفٹ قرار دے دیا، اور پھر میں جو ہے وہ 12ویں کے بعد جو ہے میں نے آرٹس جو ہے وہ شروع کیا، اور آرٹس میں میرے استاد محترم ایک ہیں جن کا نام میں ہر جگہ لیتا ہوں، سید نذیر حسین شاہ صاحب، جو پرنسپل ریٹائر ہیں سرن کوٹ میں ہی ساری عمر انہوں نے سروس کی ہے، بیسیکلی وہ بھی گرسائی کے ہیں، پھر آج کل وہ پونچھ میں ہیں مقیم۔ ایک بہت ہی ذہین، ایک بہت ہی لائق اور ایک انٹیلیجنٹ آدمی، ایک کریم ہے، گرسائی کا ایک نام ہے، پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے پوری جموں کشمیر جو ہے انہیں اس حوالے سے جانتی ہے کہ بہت ہی زیرک دماغ آدمی ہیں۔ انہوں نے میرا انگریزی کے ساتھ تعلق دیکھ کر، میری انگریزی اچھی جو تھی کسی حد تک، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیونکہ آپ سائنس سبجیکٹس جو ہے وہ چھوڑنے پڑ گئے تھے مجھے، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ سائنس چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ سائنس اگر چھوڑیں گے تو اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تو شاید کہیں
खलीक अंजुम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप भी आए यहाँ, उस्ताद मोहतरम। बस ये तो आपका कमाल है भाई, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जब भी कोई मेरा शागिर्द मुझे ये कहता है कि सर आपकी देन है, तो मैं उसके लिए एक जुमला कहता हूँ जो सबके लिए कहूँगा, यहाँ भी लोग सुन रहे हैं। भाई देखें, मैं ये मिसाल देता हूँ कि एक ज़मीन जो है उस पर हल चलाता है एक किसान, और उसमें खाद डालता है, उसमें सब कुछ करता है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पौधे बहुत अच्छे उगाते हैं, और कुछ ऐसे जगह होती हैं, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ जो है अच्छे फल या अच्छे पौधे नहीं आते हैं। यानी इसका मतलब ज़मीन का ज़रखेज़ होना भी ज़रूरी है। किसान की मेहनत जो है वो काम आती है, लेकिन वो तब काम आएगी कि जब ज़मीन ज़रखेज़ हो। तो ये कमाल मेरा नहीं है, मैं तो क्लास में सबके लिए बराबर बोलता था ना, आज भी बोलता हूँ, सबके लिए बराबर बोलता हूँ। अब जिनकी ज़मीन ज़रखेज़ है वहाँ जो है वो पैदावार अच्छी हो जाती है, और जिनकी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ नहीं है, बंजर है, तो वहाँ बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी कभी फल नहीं आते हैं। बहरहाल ये आपका कमाल है डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, बाली जावेद साहब हैं, सईद सुहेल अब्बास नकवी साहब हैं, सईद शाह नवाज़ हैं, मकसूद नकवी जी हैं, और उसके बाद जो है वो खलीक अंजुम साहब हैं, सलीम बुखारी, मिर्ज़ा अजहर अब्बास, मोहम्मद कयूम ख़ान, सब दोस्तों का को वेलकम कहता हूँ। जनाब नईम चौधरी साहब, वेलकम जनाब अली, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए सरद का मकाम है। मैं ये कह रहा था कि उसके बाद जो है वो मैंने आर्ट्स में जो है वो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के साथ जो है वो शुरू किया, इंग्लिश लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, और उसके बाद जो है वो साथ में उर्दू भी थी। तो यूँ मैंने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के दौर में एक और उस्ताद जिनका जिक्र जो है वो बहुत अहम है मेरे लिए, उन्हें जी.एल. शर्मा के नाम से लोग जानते हैं, जिन्हें गिरधारी लाल शर्मा लोग कहते हैं। पुंछ की एक ऐसी हस्ती कि मुझे नहीं लगता कि पुंछ का कोई भी शख्स जो है वो उनसे ना पढ़ा हो, और किसी भी ऑफिसर को, चाहे वो IAS हो, KAS हो, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, और मुझे नहीं लगता कि वो उनके हाथों से तराशा हुआ वो हीरा ना हो। फिर वो मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं उनके साथ जो है वो एज कुलीग भी मैं काम कर चुका हूँ 1994-95 में। तो खैर मैं वहाँ तक बात पहुँचाता हूँ, तो ये सिलसिला आगे चलेगा। ग्रेजुएशन के बाद जो है वो मुझे नज़ीर साहब ने फिर कहा कि आप जो है आप MA अंग्रेज़ी में करें। तो मैंने अलीगढ़ से जो है वो इंग्लिश में MA की, बतौर रेगुलर स्टूडेंट मैंने एडमिशन लिया वहाँ, और वहाँ जो है वो बस 2 साल गुजार के जो है खाली मैंने MA नहीं की, बल्कि और बहुत सारे जो ऑप्शनल और इवनिंग कोर्सेज थे वो भी, उनका जिक्र अब नहीं कर पाऊँगा इस वक्त, वो भी किए। क्योंकि जो मेरे अंदर जो एक किस्म का तजस्सुस और एक क्यूरियासिटी थी, वो कुछ बड़ा करने की थी, लेकिन ये कुदरत के कानून हैं, या यूँ कहें कि ये मसलहत एज़दी इसे आप कह सकते हैं। जी अल्लाह आपको सलामत रखे खलीक अंजुम साहब, आप के साथ हमेशा मेरी दुआएं हैं। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ जो है वो और बुलंदियाँ अता फरमाए। तो वहाँ जो है वो MA करने के बाद जो है, अच्छा यहाँ ये बताता चलूँ कि अब उर्दू जो है वो देखें, एक तो उर्दू जो है वो हमारे घर में जो है वो रची बसी रहती है, और दूसरा जो है अलीगढ़ की इसमें जो है वो बहुत बड़ी अलीगढ़ की देन है हमें, उस ज़मीन से, सरज़मीन से, उस जगह से जो भी गया वो फैज़याब होके आया है, उस पे मैं बात करता हूँ। तो खैर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1994 में जब वापस आया, तो उसके बाद जो है वो कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर बतौर इंग्लिश चला गया। तो उन्हीं दिनों में जो है 4 अक्टूबर 1994 को जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पुंछ जो है उसकी बुनियाद रखी गई, वो वहाँ खोला गया, उसका इजरा हुआ। कुछ ही दिन बाद जो है वहाँ बतौर अनाउंसर और बतौर
پہاڑی کمپیرر، وہاں مجھے بلا لیا گیا اور وہاں سے میں اور انور خان اور شوکت میر اور پردیپ کھنہ اور بہت سارے دیگر لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، وہاں کام کرتے تھے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ 5 سال کا عرصہ 94 سے لے کے 99 تک ایک بہت اہم دور ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور اس دور میں جو ہے وہ سب سے اہم جو رول رہا ہے ادبی حوالے سے، وہ میں انہیں باجی کہتا ہوں، محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ کا ہے، جو اس وقت وہاں پیکس تھیں، پروگرام ایگزیکیوٹیو تھیں، لیکن ان کے پاس جو علم ہے، اس علم سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب کسی کے پاس کچھ ہو تو ارد گرد والے ضرور اس سے سیراب ہوتے ہیں، اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ تو شاعری تو بہت پرانی بات میری تھی، یہ تو بہت آگے میں آ چکا ہوں، 10 سال آگے، لیکن میں پیچھے چل آتا ہوں واپس۔ شاعری جو ہے وہ اس کا تذکرہ اور اس کی باتیں جو ہیں وہ رخسانہ جبین صاحبہ سے ہوتی رہیں۔ وہ پرشین سے ہیں اور پرشین اور اردو کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو 1994 کے بعد 95 میں پھر میری جو ہے وہ بطور ٹیچر جو ہے اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2004 میں میری PhD ہو گئی اور میں بطور انگلش لیکچرر جو ہے وہ +2 میں نے جوائن کیا۔ یہاں ایک تھوڑی سی ایک بات میں ضرور کہتا چلوں کہ کچھ دوستوں کی رائے تھی کہ کیونکہ میری آنکھوں کا مسئلہ تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ نذیر قریشی صاحب اور یہ کیا آپ نے لکھا GL شرما صاحب، نذیر قریشی صاحب نہیں، عرفان صاحب، نذیر قریشی صاحب نہیں، یہ نذیر شاہ صاحب ہیں۔ نذیر قریشی صاحب کا جو ہے وہ بعد کی بات ہے، جو ان کا ادبی تعلق جو ہے وہ میرے ساتھ ایک دوسرے طریقے کا ہے۔ میں نے جن کا ذکر کیا وہ نذیر قریشی صاحب ہیں، نذیر شاہ صاحب ہیں، جو آپ کے +2 میں ہمارے پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں اور آپ کے پڑوس سے وہ وہاں انہوں نے شادی بھی کی ہے اور داماد ہیں آپ کے پونچھ والوں کے۔ ہوں کبیر شاہ صاحب جو ایکسین ہیں ان کے بڑے بھائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کیونکہ میں آنکھوں سے میری تھوڑا مسئلہ تھا بیچ میں، تو اس لیے جو ہے مجھے دوستوں نے کچھ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ایسا کریں کہ آپ یہ کالج کی طرف نہ جائیں، وہاں برڈن ہوتا ہے اور ورک لوڈ بڑا ہوتا ہے۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ میں تو اس سے چگنا کام کر رہا ہوں، دن رات لگا رہتا ہوں۔ آنکھوں کا مسئلہ ہے، یہ اللہ نے مجھے وہ دوبارہ واپس دے دی ہیں اور میں نے اس کا مس یوز بھی کیا ہے۔ میں اسے یوں بھی کہتا ہوں کہ جوڈیشیس یوز، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اسے جوڈیشیس، اس کا ذرا انصاف پر مبنی استعمال کریں، لیکن میں نے اللہ کے بھروسے پہ جو ہے وہ بہت یوز کیا، بہت لکھا، بہت پڑھا۔ 4 کتابیں جو ہیں، 2 کتابیں شائع ہوگی، 2 کا مواد بلکہ 3 کا جو میرے پاس پڑا ہے زیر ترتیب میں کمپوز ہو چکی ہیں۔ تو یہ سب کچھ بہت کچھ کیا میں نے، لیکن اگر میں کالج میں چلا جاتا تو شاید میں کہتا ہوں اچھا ہوتا، لیکن اچھا اگر میں یہ کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو کیسا ہوتا، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں آج بات، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو جو سٹیٹس میں اس وقت انجوائے کرتا ہوں وہ وہاں نہ کرتا۔ یہ مصلحت ہے، یہ پروردگار کی مصلحت ہے کہ میرے ہاتھ سے کیا کروانا تھا، مجھے کیا کس فیلڈ میں رکھنا تھا، یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنی تو بس کوشش تھی جو میں کرتا رہا، والدین نے کیا میرے ساتھ۔ تو خیر اب آئیے، یہ تھا میرا سلسلہ، میں نے آپ کو پہنچا دیا کہ میں کالج میں نہیں جا سکا، میں فارم ہی نہیں بھرا کبھی، ایک بار بھرا تھا، وہ 95 کی بات ہے۔ تو اس وقت میرے خیال 5 یا 1 اوپن پوسٹ تھی، 3 اوپن پوسٹیں تھیں، اور ظاہر سی بات ہے 3 اوپن پوسٹوں میں کالج میں کمپیٹ کرنا مشکل تھا۔ میں 94 میں آیا تھا اور 95 میں جو ہے وہ مشکل تھا۔ اس کے بعد فارم ہی نہیں بھرا، اس لیے کہ دوستوں نے منع کر دیا آپ وہاں نہ جائیں، وہاں ورک لوڈ زیادہ ہے۔ تو خیر جب میں 2004 میں PhD کر کے یہاں پہنچ گیا کالج میں، تو نہیں اس میں +2 میں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں شاعری کی طرف جو ہے، اب دیکھیں شاعری کا یہ ہوا کیونکہ 1982 میں میری جو ہے جب آنکھوں کا مسئلہ بنا تو کہتے ہیں شاعر جو ہے اس کے لیے کچھ غم ہونا، جو اب 2 طرح کے غم ہیں، کسی کو عشقیہ غم ہوتا ہے، کوئی عاشق نامراد ہو کے شاعری کرنا شروع کرتا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور۔ آج تو میرے اندر جو ہے وہ درد اور جو پریشانی ہے اور جو دنیا کی مصیبتیں ہیں وہ ہیں اور میرے پیش نظر، اور ان کے حوالے سے میں شعر کہتا ہوں کبھی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ شروع میں یہ مسائل تھے، اور کچھ میں نے 1984 میں، یعنی آپ کو لگے گا کہ
میرے پاس وہ شاعری موجود ہے آج بھی، لیکن وہ میں سناتا نہیں ہوں۔ اچھا، ایک بات اس میں بڑی زبردست ہے کہ وہ آج بھی جو ہے وہ بے بہری نہیں ہے اور کسی وزن سے خالی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی مفصل وجہ جو ہے وہ نذیر قریشی صاحب، محترم نذیر قریشی صاحب نے میرے پہلے مجموعہ کلام زاد سفر کے پیش لفظ میں مکمل طور پہ مفصل تحریر کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اس کو بیٹا وہ لگا دیں چارجر، ہمارا تعلق جو ہے وہ کربلا والوں سے ہے، اور محرم میں جو ہے وہ مجالس، بلکہ یوں کہوں کہ انیس اور دبیر جو ہے وہ ہماری جنم گھٹی میں ہوتا ہے۔ انیس دبیر کو پڑھنا، ہم ماں کی گود میں جو ہے وہ انیس کے اور دبیر کے اور مرثیے جو ہیں وہ جو ہے سن سن کے، اور ہماری طبیعت اتنی موزوں ہو گئی ہوتی ہے، جو بھی بچپن سے یہ سنتا چلا آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر اس میں شاعری کا کچھ اوپر سے ہے کوئی ڈالا ہوا اللہ تعالیٰ نے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شاعر بڑا اچھا شاعر بن سکتا ہے، کم از کم جو ہے وزن کے اعتبار سے۔ باقی تو شاعری ایک بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، وہاں تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں شاعر ہوں۔ تو ہوا یہ کہ بہترین استاد ادیب بے مثال شاعر، جناب بہت شکریہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بس یوں ہی ہوا یہ کہ اس کے بعد 84 میں جو میں نے شاعری کی، 84 سے لے کے 89 تک جو میں نے شاعری کی ہے وہ ابھی موجود ہے۔ وہ اس میں کچھ اس طرح کے قصے ہیں جو میں کبھی کسی کو نہیں سناتا ہوں، چند دوست ہیں جو بہت ہی قریب ہے میرے، ان کو پتہ ہے، ان کو سناتا ہوں، ان کے پاس بھی ہے، بلکہ جب بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سنائیے پھر سے۔ تو خیر 89 میں جب میں نے یہ غزلیں شزلیں کہنا شروع کر دیں تو 89 میں کیا ہوا کہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں جن کا ذکر میں نے کتاب میں بھی کیا ہو اور ہر جگہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو حق ہے، جو سچ ہے، میں اسے کبھی جو ہے وہ چھپاتا نہیں ہوں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب آتے تھے ہمارے گھر میں، امام باڑہ جو ہمارا آبائی امام باڑہ ہے گرسائی بھائی تڑا میں، اس میں انہوں نے 5 سال مسلسل عشرہ جو ہے، عشرہ اول جو ہے اس کی مجالس پڑھی ہیں۔ زیغم الرضوی ان کا نام ہے، آج کل ایران میں ہے، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مقرر۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، آپ زیغم الرضوی لکھیے اور آپ جو ہے وہ انہیں آرام سے سن سکیں گے اور پھر مستفید بھی ہوں گے۔ وہ آفاقی نوعیت کی باتیں کرتے ہیں اور خالی جو ہے مسلک کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال جو ہے منڈی والوں نے انہیں بلایا تھا، بہت دنوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد، رادر 94 کے بعد وہ پچھلے سال وہ آئے یہاں۔ وہ میرے یوں سمجھیں کہ ہم 4 بھائی ہیں، وہ ہمارے 5ویں بھائی ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا جو ہے، یہ جو عالم دین وہاں سے آیا کرتے تھے، اب تو یہاں بھی بہت سارے علماء ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے مدرسے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں اور ان کی دین ہمارے پاس پروڈکٹ نئے ہیں، لیکن جو ہے ایران سے بچے پڑھ کے آ گئے، لیکن ان دنوں جو ہے یو پی سے جو ہے وہ سارے، چاہے وہ اہل سنت والجماعت والے ہمارے دوست ہوں، بھائی ہوں، یا چاہے ہمارے اہل تشیع والے ہوں، یا کوئی ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ ادیب کے لیے کوئی مسلک نہیں ہوتا، وہ سب کا ہوتا ہے، بلکہ کوئی مذہبی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ادیب تبھی ادیب ہے کہ وہ آفاقی تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے جو ہے وہ اپنی جگہ، ہمارا ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے، اس کو ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں، لیکن جو ہے وہ دوسروں کی رسپیکٹ، دوسرے مذہب کی، دوسرے مسلک کی رسپیکٹ جب تک ہم نہیں کریں گے، ٹالرنس ہم میں نہیں ہوگی، تو ہم جو ہے وہ الجھتے رہیں گے۔ یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی، میں نے کہہ دی آپ کو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ زیغم الرضوی صاحب نے مجھے، جب میرے وہ زیادہ کلوز ہو گئے میرے، تو وہ میں نے انہیں کچھ سنائیں۔ 1999 میں غزل کہنا شروع کی۔ جی میں بتاتا ہوں آپ کو عرفان صاحب، 1999 سے پہلے میں نے غزلیں شروع کی، 1984 سے شروع کی۔ 1999 والی جو غزل ہے وہ، یا 1987 والی پہلی شاید، وہ کہیں میں سناتا ہوں اس کے 1-2 شعر لوگوں کو کہ سلام ان کا مدت سے آیا نہیں ہے، انہیں اب جو میری تمنا نہیں ہے۔ وہ 5-6 شعر ہیں، وہ بھی کبھی کبھی کہیں مجھے لگتا ہے کہیں نیٹ پہ بھی ہوں گے، کسی اور انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا تو وہ پوری غزل لگائی ہوئی ہے کہیں۔ تو شاید وہ بیسٹ اردو پوئٹری والے ہیں، وہ افریقہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ لیکن جو میں نے انہیں غزلیں سنائیں تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ جو ہے، کیونکہ مولوی ہوتا ہے نا، اس کا وہ تو رہتا ہی ہے کہ وہ دین کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو۔ انہوں نے کہا آپ یہ غزلیں کیا لکھتے ہیں آپ، میں آپ کو مصرع دیتا ہوں، آپ اچھے لکھ سکتے ہیں، آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ جو ہے وہ بر وزن جو ہے وہ شعر کہتے ہیں، مصرع کہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ انہوں نے مجھے مصرع دے دیا۔
تو خیر میں نے 5-10 دن کے بعد انہیں کلام اس پہ 7-8 شعر سنا دیے ان دنوں میں. تو انہوں نے کہا بھائی آج کے بعد آپ غزل نہیں کہیں گے, یہ کہیں گے, سلام کہیں گے, منقبت کہیں گے, آپ جو ہے وہ نعت کہیں گے. تو جناب ہم نے مان لیا. اور پھر میں نے 89 سے لے کر 97 تک 7-8 سال مسلسل نعتیں, منقبت, سلام اور قصائد کہے ہیں. اور اس نتیجے میں میرا پہلا شعری مجموعہ جو ہے جسے زاد سفر کہتے ہیں وہ 2011 میں چھپا. عباس بک ایجنسی والوں نے چھپا. میں بتاتا ہوں وہ کیسے چھپا. لیکن 1997 میں آپ ظاہر سی بات ہے کچھ مطالعے کے بعد, کچھ دنیا دیکھنے کے بعد, علی گڑھ جانے کے بعد, یہ سب دیکھنے کے بعد پھر جب غزل کا دامن میں نے دیکھا کہ بہت وسیع ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے آپ جو اس کے لغوی معنی ہیں اسی رنگ میں اسے جو ہے وہ لکھا جائے. تو پھر مجھے بھی لگا کہ بھائی یہ غزل میں بھی کہا جا سکتا ہے, اور باتیں جو اصلی ہیں, کیونکہ جب آپ نعت کہیں گے, جب آپ کوئی منقبت سلام کہیں گے تو وہ تھوڑا سا لمیٹڈ اسے لوگ مانتے ہیں, کیونکہ وہ ایک دین سے, ایک مذہب سے یا ایک کسی مسلک سے جڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. تو غزل میں جو ہے آفاقیت مل سکتی ہے اگر شاعر کے پاس کچھ ہو, الفاظ ہوں, اس کا مطالعہ ہو, اس کے پاس مضامین ہوں. اگر وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایک اچھا شاعر, اس کی بصیرت اتنی ہو تو وہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال خیال میں نے جو ہے وہ 1997 میں شروع کیا دوبارہ سے. ہمارے ایک اور دوست ہیں جاوید رسول کشمیر سے, وہ بھی جڑے ہیں. ویلکم کہتا ہوں میں جاوید بھائی آپ کو, آپ آئے, تشریف لائے, بہت اچھا لگا. ذاکر حسین خان صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں. ذاکر صاحب بہت اچھا, بہت شکریہ آپ آئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1997 میں سب سے پہلا جو ہے جو کلام ہے میرا جو چھپا ہے کسی رسالے میں, اس رسالے کا نام ہے بھیانک جرائم. تب ان دنوں میں سرن کوٹ میں ہوتا تھا. اس میں جو ہے وہ ترہی مصری دیے جاتے تھے. اب یوں کہیں کہ میں نے ترہی مصروں پہ ہی کہنا شروع کیا سب سے پہلے. جب آپ دیکھیں جاگم صاحب نے بھی جب مجھے مصرع دیا وہی ترہی تھا. 1997 میں جب غزل میں نے کہی تو وہ بھی ترہی مصرے پہ کے اوپر تھی. تو وہ جو ہے وہ کل پرسوں ایک پروگرام میں شاید سنا بھی چکا ہوں. 1997 میں وہ شائع ہوئی, اور جب وہ شائع ہوئی تو ان دنوں میں سرن کوٹ میں تھا. اور نذیر قریشی صاحب اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے, یہ ڈاکٹر خلیق انجم صاحب کے والد محترم, انہیں کون نہیں جانتا, ایک بہت بڑے ادیب, پونچھ نہیں بلکہ جموں کشمیر کی ایک مایہ ناز ہستی ہیں ادب کے حوالے سے, جو شعر کہتے نہیں ہیں لیکن شعروں کے آپریشن بہت زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں. میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جب بیٹھنا اٹھنا شروع ہوا تو ان سے پہلے ہی تھا خیر, کیونکہ وہ میرے استاد نہیں ہیں, میرے والد صاحب کے بھی استاد ہیں. تو جب انہیں پتہ چلا کہ وہ میرے لیے کہ بھئی میں ان کے شاگرد کا ایک بیٹا ہوں, تو والد صاحب کی وہ بہت ہی عزت کیا کرتے تھے. شاید سادات کے حوالے سے یا کچھ اور ان میں تھے گن جن کی وجہ سے وہ انہیں پسند کرتے تھے. کہنے لگے آپ علی حیدر کے بیٹے ہیں یار, بہت پہلی بات تو یہی آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب شاعری کی بات ہوئی تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھا, اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو مجھے سنائیں. تو خیر میں سنایا کرتا تھا. تو یہ غزل جب چھپ کے آئی تو میں نے رسالہ ان کو دکھایا, تو انہوں نے جناب ہمارے آزاد صاحب ہیں سرن کوٹ والے, انہیں بلایا, اور ایک اور شاید تھے ان دنوں میں مجھے نام, ہاں جی بیتاب صاحب بھی تھے شاید, حسام الدین بیتاب صاحب, اور مجھے ہوٹل پہ لے گئے, ان کو سنائی وہاں غزل وہ رسالے سے. تو یہ باقی والے کہنے لگے بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ کی پہلی غزل آئی ہے تو آپ جو ہے وہ چائے پلائیں. تو انہوں نے کہا یار کمال کرتے ہو, ایک آدمی جو ہے وہ خون جگر لگا کر جو ہے وہ شعر کہتا ہے, اور آپ کو چائے وہ پلانی چاہیے اس عزیز کو کہ آپ اس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں چائے پلائیں. خیر ان کا انداز گفتگو, ان کا جو انداز ہے وہ الگ ہے, اور وہ جو ہے وہ ادیبانہ انداز میں باتیں کرتے ہیں. خیر بیچ میں یہاں بہت سارے اور لوگ آ گئے ہیں, رشید مغل صاحب بھی آ گئے ہیں. بہت شکریہ محترم, بہت شکریہ رشید مغل صاحب, ایک بہت ہی ہونہار, بہت ہی لائق, بہت ہی شعر فہم شخصیت, جو میرے ساتھ چند مہینے پہلے تک جو ہے انگریزی کے لیکچر ہیں یہ بھی, اور یہ چند مہینے پہلے تک میرے ساتھ تھے لیکن سبک دوش ہو کے گھر چلے گئے. مجھے ان کی جو ہے وہ کمی کھلتی ہے بہت, میں انہیں ہی سنایا کرتا تھا. میرے سب سے ہر شعر کا پہلے سامع, جو جسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سننے والا, پہلا سامع, وہ جناب رشید قریشی ہوا کرتے ہیں, یا ناطق جعفری صاحب ہیں, ان کو سناتا تھا. تو خیر ناطق صاحب بھی چلے گئے, ان کی پروموشن ہوگی, رشید صاحب بھی چلے گئے, تو اب میں ہی میں ہوں, اور آپ ہیں اب یہاں سوشل میڈیا. مغل صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور لوگ یہاں جتنے بھی ہیں, یہ محمد مشتاق صاحب ہیں, بہت ویلکم. محمد مشتاق صاحب کون سے ہیں یہ مجھے اس وقت پتہ نہیں چل رہا, کیونکہ مشتاق میری لائن میں بہت سارے ہیں,
اور مجھے شکل سے بھی نہیں پتہ چل رہا. اگر مشتاق چودھری صاحب ہیں CEO صاحب تو بہت ویلکم, جو بھی دوست ہیں بہت ویلکم. مشتاق صاحب, ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب آ گئے, بہت شکریہ جناب. نقیب صاحب بہت دیر کر دی حضور آتے آتے. چلیے, یہ اتفاقاً ہوا, ایسا میرا نیٹ بند ہو گیا تھا جناب, اس کے لیے معذرت میں کر چکا ہوں. پہلے آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا مجھے. اب مجھے اس وقت بھی پتہ نہیں کہ کتنا وقت ہو گیا, کب تک چلے گا. بہرحال آپ سنتے رہیے. اب میں سنا ہیں. اچھا, یہ بیک کیوں چلا گیا یار. اچھا, تو مجھے وقت بتاتے رہیے گا کہ کتنا ہو گیا. جب عرفان صاحب جب مجھے بند کرنا ہو تو آپ بتا دیجیے گا. تو ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں, باتیں نہیں ہوئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اب شاعری جو ہے ہوتی رہی. اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کر دیا اس پہ. وہاں سے لے کر 2011 تک کتابیں دونوں 2011 اور 12 میں برابر آئیں, 11 میں اور 12 میں. لیکن جو ہے وہ شائع لیٹ ہوئی. مال 2012 سے پہلے کا تھا, مواد ساری شاعری اس میں. اب اس کے بعد میں نے غزل کہنا شروع کی, جیسی بھی تھی وہ سب جو ہے وہ پورا اجالوں کے سفر کی صورت میں دوسرا مجموعہ, جسے اردو فاؤنڈیشن ممبئی والوں نے شائع کیا ہے. وہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس ہے کتابی صورت میں, وہ بھی ہے. ورنہ آپ جو ہے وہ rikhta.com پر جا کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. وہاں موجود ہے یہ کتاب پوری. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, اور 2010 میں جب فیس بک آ گئی, سوشل میڈیا جو ہے یہ جو ہے اس کا ہمیں ایک وسیلہ مل گیا لوگوں تک پہنچنے کا. میں کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اگر نہ یہ ہمیں دستیاب ہوتا, یہ برقی جو وسائل ہیں ہمارے پاس, تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک دوسرے کو اتنا نہ پہچان پاتے. 2010 میں تقریباً میں نے جو ہے وہ فیس بک جوائن کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کیسے کہاں تک میں پہنچ گیا. ان دنوں یہاں جو ہے وہ ہمارے ہاں شاید رہے ہوں گے بہت سارے گروپس, لیکن مجھے جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوا ان کے ساتھ جڑنے کا. مجھے نہیں پتا میں کیسے جو ہے اس طرف والے, یعنی ہمارے پاکستان کے جتنے بھی گروپس ہیں, بڑے گروپس, ان سب کے ساتھ میں جڑ گیا. سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ محاسن ادب اس کا نام ہے, اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں ارشد وٹو صاحب جو لاہور میں آج کل ہیں. انہوں نے وہ شروع کیا تھا, اور وہاں ترہیم مشاعروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا. وہ ہر ہفتے ایک طرح مشاعرہ وہ کرواتے تھے. ہمارا وقت جو ہے ان کا 9 سے 12 تھا, ہمارا وقت جو 9:30 سے 12:30 تک ہوا کرتا تھا. احمد وانی ہوں, اور آپ اکثر سننا اور دیکھتا رہتا. نہیں مشتاق صاحب, نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا تھا. وانی صاحب آپ کی بات نہیں ہے. یہ اوپر ایک ہمارے ایک اور ہیں جناب مشتاق صاحب, ان کا نام ہے مشتاق خان یا محمد مشتاق ہے شاید, وہ ہے ایک دوست, اور ان کا ذکر کر رہا تھا. آپ کو کون جانتا پہچانتا نہیں جناب. آپ کو کب بھلا سکتے ہیں. شاعری میں کسی کو استاد بنایا, شاعری کے اسرار اور رموز کے. جی بات کرتا ہوں میں, شارٹ کر کے اس طرف آتا ہوں. برقی صاحب, جناب احمد علی برقی اعظمی صاحب, بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. مجھے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. برقی صاحب ایک بہت ہی زبردست قسم کے شاعر, اور زود گو اور فل بدی کہنے والے. جس کو بھی کوئی داد دینی ہو تو وہ شعر میں داد دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پیج کے اوپر بھی. بہت شکریہ برقی صاحب یہاں تشریف لانے کے لیے. آپ کی برق رفتاری جو ہے وہ اشعار کی, وہ اس کے ہم دل دادا ہیں, عاشق ہیں. ہاں, تو بہت سارے گروپس میں وہاں میں رہا, اور بہت کا ایڈمن رہا, اور بہت کچھ جو ہے وہاں سے سیکھا ہے. اس کو شارٹ کرتا ہوں. میں اب عرفان بھائی کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی میری اسے بد نصیبی کہیں آپ کہ میں کسی کا شاعری کے حوالے سے شاگرد نہ بن سکا. ڈائریکٹ جسے آپ شاگرد کہتے ہیں, ایسے تو میں 5-6 لوگ ہیں جن سے میں اکثر جو ہے وہ باتیں جو ہے شیئر کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, اور ان سے اصلاح بہرحال آج تک میں نے کسی سے نہیں لی کبھی بھی. مجھے نہیں پتا یہ ایسا کیوں ہوا, لیکن یہ ہے کہ میں جو فنی رموز ہیں, دیکھیں میں نے آپ کو تلفظ کے حوالے سے بات کی نا, کوئی تلفظ جو ہے ہمارا جو ہے وہ قدرتی طور پہ کچھ ایسا تھا کہ ٹھیک ہی چلا آ رہا ہے.
100% तो ठीक हो ही नहीं सकता किसी का, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन यह उसमें जो है वो घर का माहौल, उन उलमा हजरात का माहौल जिनके साथ हमारा राबिता था, हमारे अनीस और दबीर और मरासी को सुनना और पढ़ना, ये कार फरमा था। उसके बाद अलीगढ़ की जो है वो धरती, वहाँ का अदबी माहौल, ये सब चीज़ें जो है कार फरमा रही हैं। और किसी हद तक चलो हमें कुछ आता है, क्योंकि ये एक इतना बहरे बेकरां है कि इसमें आप जो है वो एक कतरे का फ्रैक्शंस में भी कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई ये नहीं कह सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे जो है वो सब कुछ आता है। तो बहरहाल कुछ जो है वो देखिए, इसके लिए जो है आपके अंदर एक जुस्तजू, एक तजस्सुस, एक कुरियासी होनी चाहिए। शायर के हवाले से मैं बात कुछ दिन पहले भी कर रहा था comedy.com पे अयाज भाई के साथ, कि जब आप शेर कहते हैं तो कम से कम आप जो है तलफ़ुज़ का जो है वो अपना हल करके शेर कहें, तलफ़ुज़ को देख के, परख के, लफ्ज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके एक नहीं कई जहतें होती हैं अल्फाज की, तो किस पैराए में, किस मानी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या मानी फूट रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, क्या शेड दे रहा है लफ्ज़। तो ये जब सब आएगा तो तब शायरी होगी। तो उसके बाद असरार और रमूज़ की बात कर रहे हैं, बरकी साहब बरक रफ्तार शायर तो हैं ये। तो खैर, बीच में एक बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू के हवाले से बात हो रही है, उर्दू का पेज है तो उर्दू की बातें ज़्यादा की जाएँ। मेरी ज़ात के बारे में आपने जान लिया, थोड़ा सा और मैं बताऊँ कि मैंने 2011 में जब मैं फेसबुक पे आया तो मैंने जब देखा कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो मैंने भी एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था बज़्म अदब, 2011 में गालिबन मैंने बनाया था, और वो बहुत अच्छा चला। और उसके को एडमिन शायद अरशद भट्टू साहब भी रहे हैं या कोई और भी दोस्त रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसमें भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरे हल्का अहबाब में वो लोग जो हैं शामिल रहे हैं। मैंने उनके साथ जो है फिल बदी मुशायरों में शिरकत की है कि जो इस वक्त उर्दू अदब और उर्दू शायरी के उफ़क़ पर चमकते सितारे नहीं, बल्कि वो मशअल राह है लोगों के लिए, और वो नुमाइंदा शोरा में शामिल होते हैं। सफ़े अव्वल में पहले नंबर पे मोहतरमुल मकाम इरफान सत्तार साहब आते हैं, उसके बाद इदरीस आज़ाद साहब हैं, उसके बाद एजाज गुल साहब थे, मंसूर आफाक साहब थे, यास्मीन हबीब साहिबा थी उनकी अहलिया, उसके बाद जो है वो अख्तर उस्मान साहब थे, उसके बाद हमारे नौजवान थे उन दिनों में, अब वो भी बुज़ुर्ग हो गए, कई किताबें भी शाया की, वो भी हमारे साथ में थे। हमारे इलियास बाबर आवान साहब थे, रहमान हफीज़ साहब थे, दर्जनों लोग थे पाकिस्तान के जो अच्छे शोरा हैं। उन सब के साथ ये तालब इल्म जो है वो साथ में शामिल रहा है, और उनसे सीखने का मौका जो है वो मिलता रहा है। मजीद अख्तर साहब हैं इस वक्त अमेरिका में। तो इन तमाम लोगों के, नसरीन सईद साहिबा हैं, इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो मेरे साथ, मैं उनके साथ रहा हूँ। और उनकी जो है वो सोबत और उनके साथ ये सोशल मीडिया पे रहने का असर ये हुआ कि मैंने भी कुछ जो है वो थोड़ा बहुत कहना जो है उल्टा सीधा ये तुकबंदियाँ और काफिया पहमाई करना सीख ली, जिसे आप शायरी कहें या ना कहें। जाहिर सी बात है वो मेरे नज़दीक शायरी हो सकती है। कारी, जब आप शेर क्या जाते हैं उसके बाद कारी फैसला करता है शेर है या नहीं है। तो खैर, इसमें कोई शक नहीं कि बरकी साहब, जी हाँ, मोहम्मद आज़म सागर साहब जो हैं वो मोहतरमुल मकाम सागर साहब, आज़म सागर साहब जो है वो हमारी धरती की एक और सपूत हैं। नज़ीर कुरैशी साहब हों, मजीद साहब हों, और जनाब आज़म सागर साहब हों, ये तमाम लोग वो हस्तियां हैं कि जो इल्म का ख़जाना है, और जिन्होंने लोगों को ज़बानें बख्शी हैं, जिन्होंने लोगों को लफ्ज़ अता किए हैं, जिन्होंने लोगों को बोलना सिखाया है। ये सब वो लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त भी मेरी खुशकिस्मती है कि इस पेज के ऊपर जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम सागर साहब, आप सागर हैं और हम तो बस उस सागर से थोड़ा कतरा कोई लेके जो है वो चलना चाहते हैं, और बस दुआ करें कि हम ये ऐसे चलते रहें। रिजवान अहमद जी, आप तशरीफ़ लाए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये सिलसिला मैं आपको ये बताऊं कि बज़्म अदब में जो है बहुत सारे इन तमाम जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है उसमें जो है मैंने इनके इंटरव्यूज़ लेके अदब के हवाले से कैसा शेर होना चाहिए, क्राफ्ट कैसा होना चाहिए, फ़नी रमूज़ क्या है, ये सारी बातें जो हैं उसमें 10 लोगों के मेरे पास इंटरव्यूज़ मौजूद थे। इरफान सत्तार साहब, मजीद अख्तर साहब, इदरीस आज़ाद साहब, हमारे जो हैं इदरीस आज़ाद साहब जो एक फ़िलासफ़र हैं, 40 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं। कभी अगर फुर्सत मिले तो सर्च करके ज़रा उन्हें देख लीजिएगा, ये आपको मिलेंगे, मेरी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे लोगों के जो है वो हमने
میں نے انٹرویو لیے، جس میں ہمارے کشمیر سے جناب ایاز رسول نازکی صاحب، ان کا انٹرویو بھی تھا، اس میں ہمارے ڈاکٹر لیاقت جعفری صاحب کا انٹرویو بھی شامل تھا. اور یہ 10 بلکہ یہ بقول ڈاکٹر لیاقت جعفری یہ کہہ رہے تھے وہ کہ بھائی یہ تو ایک کتاب بن گئی، آپ اسے شائع کروائیں. میں نے وہ کام شروع کیا، لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہوا. وہ چند ہی مہینوں میں، یعنی چند مہینوں میں نہیں، مطلب جب میں نے یہ سوچا کہ اسے کتاب کی شکل دی جائے، اس کے بعد، ورنہ تو وہ گروپ جو ہے وہ 3 سال چلا، یعنی وہ تقریباً 2013 تک چلا. اور اس میں جو ہے وہ یہ سب سرگرمیاں ہم نے کی کچھ ساتھیوں سے مل کر. تو وہ ہیک ہو گیا، یا یوں کہیں کہ وہ میری کنٹرول سے نکل گیا. میں نہیں، اب یہ تو ایمان ضائع کرنے والی بات ہے نا، میں کہوں کہ کسی نے ہیک کر لیا. ممکن ہے وہ میرے ہاتھوں کچھ ہوا ہو اسے، لیکن ایسا لگا کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا اور وہ سب ضائع ہو گیا. اس کے بعد میں اور گروپ سے جڑا رہا بہت سارے، لیاقت صاحب کے ساتھ بھی مل کے ایک جو ہے وہ جموں کشمیر کے جو شاعر اور مصنفین، شاید ایسا گروپ تھا، وہاں بھی کچھ کام کیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے 2017 میں منتہا فکر نام کا ایک گروپ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، 3 سال ہو گئے اس میں زیادہ نہیں بولوں گا، کیونکہ آپ جو ہے وہ سب جانتے ہیں، بہت سارے جو سننے والے جانتے ہیں کہ منتہا فکر میں کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے اور کیا کیا. اردو انگریزی ادب طریقات میں سے آپ کس سے دیکھیں؟ محمد فاروق صاحب ہے ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب. رضوان احمد، اور اس کے بعد میرے پاس وانی صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی بات ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، یہ میرے لیے جو ہے خوشا مقام ہے. دیکھیں، یہ ایک اضافی بات ہے اگر آپ کے پاس 2 ادب ہیں. دیکھیں، یہ میں اسے اپنی خوش قسمتی مانتا ہوں کہ میں ایک ادب سے نہیں بلکہ 2 ادبوں، 2 قسم کے لٹریچر سے جڑا ہوا ہوں. انگریزی ادب میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ہاتھ آدمی کا ہورائزن جو ہے وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے، آدمی کی جو ہے وسعت نظری پیدا ہوتی ہے. اب بڑے بڑے مفکرین انگریزی کے جو بہت بڑے پائے کے شعراء ہیں، جو رائٹرز ہیں، ان کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اضافہ ہوگا نا، وہ تو اضافہ ہی ہوگا. آپ وہاں کی ڈکشن، وہاں کا کرافٹ، وہاں کا دیکھیں گے، وہاں کیسی شاعری کی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزی کی شاعری آسان ہے. میں یہاں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ شائع ہیں انگریزی میں، اس میں بھی میں نے لکھا ہے، پہاڑی میں بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ اردو کو ہی دیا ہے. بلکہ 30 سال ہو گئے مجھے، میرا اڑنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا بچھونا سب یہ اردو ہے. میں کیا کر پایا ہوں یہ مجھے پتا نہیں، لیکن میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. تو انگریزی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. میں نے شیکسپیئر کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں، جو ٹولسٹائی کو پڑھنے کے بعد، جو ہیزلٹ کو پڑھنے کے بعد، جو بیکن کو پڑھنے کے بعد، جو ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا جو نظریہ ہے اور ہمارے جو ہے ذہن کا جو اندر جو سب کانشیس میں جو مواد آتا ہے، انہی چیزوں کو آپ اردو میں بھی لا سکتے ہیں. کیونکہ اب اظہار خیال کا جو ہتھیار میرے پاس ہے وہ میں نے اردو سے زیادہ اختیار کر لیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ میں چیزیں کہنے کی جو ہے بات کرتا ہوں. بھائی یہ 10 منٹ، یہ 10% آگے بیٹھ رہی اس کی. تو خیر میں بہت ساری باتیں ہوگی اس حوالے سے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ ڈاکٹر عرفان عارف صاحب کو، جناب ذاکر ملک بلہیسوی صاحب کو، جناب فاروق شاہ بخاری صاحب کو، کہ انہوں نے جو ہے وہ اردو کے حوالے سے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اردو کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اردو جو ہے وہ ایک ایسی تہذیب کا نام ہے جو بر صغیر کی ایک اہم تہذیب ہے. یہ بر صغیر کی اتنی اہم تہذیب ہے کہ اس سے کنارہ کشی کر کے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ اسے ہم نہ تو فرقوں میں بانٹیں، نہ کسی قوموں میں اسے بانٹیں، نہ مذہبوں میں بانٹیں. یہ سب کی سانجھی زبان ہے اور اس کو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ اس کا استعمال ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ بولی جانی چاہیے. اگر یہ زبان بولی نہیں جائے گی، انورٹر صاحب وہاں سے باہر سے لے کے آ جائے گا، تو یہ بولی جانی چاہیے. گھروں میں کتابیں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے آنے والی نسلیں، ہمارے یہ سائنسی دور ہے، اس دور میں ادب کو بچا کے رکھنا بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے جو اردو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اردو نواز جسے آپ کہتے ہیں. یہ نیچے دیکھو وہاں ہوگا، شاید باہر سے لے گیا ہو. جو اردو نواز ہیں، اردو کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، وہ جو ہے ان کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ اردو
خود نہ لکھیں، خود نہ چاہے بولیں یا خود لکھیں، کم میں کہہ رہا ہوں لکھیں تو پڑھا کون بھائی. میں پچھلے دنوں 2-4 سال پہلے جب جموں میں تھا میری ڈیوٹی وہاں، تو میں دیکھ رہا تھا وہاں مجالس میں، محرم کے پروگراموں میں بچے آتے تھے. میں ایک دن اسٹیج پہ جا کے مجھے یہ کہنا پڑا کہ بچے جو ہیں وہ رومن میں لکھ کے لاتے ہیں سلام اور منقبت اور یہ ساری چیزیں، اور وہ پیش کرتے ہیں. جناب عبدالرؤف صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نقوی صاحب سنا ہے کہ آپ کی کچھ غزلیں لوگوں نے چوری کر کے اپنے نام شائع کر دی. جی ہاں، وہ ایک الگ معاملہ ہے جناب، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے بہت دے رکھا ہے، یہ لوگ چھاپتے رہے، میں اور لکھتا رہوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرنے دیں. نئے نسلوں کے شعر و ادب کے ساتھ جڑنے کے لیے کوئی خاص مشورہ اردو کے حوالے سے؟ دیکھیں، نئی نسل کے لیے جو میں یہ کہوں گا کہ شعر و ادب سے جڑیں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ برکی صاحب پہلے جموں میں ہوا تھا آپ سے حاصل نیاز، شخصیت کا آپ کی جوہر یہاں آگے بڑھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ برکی صاحب. یہ میرے پاس کوئی جوہر نہیں ہے، میں طالب ہوں، اور آپ جیسی شخصیات کے ساتھ جو ہے اتنے عرصے سے جو ہے وہ گفت و شنید، بیٹھنا اٹھنا سوشل میڈیا کے اس توسط سے یا آمنے سامنے بھی جب موقع ملا، تو یہ آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، سیکھ کے عمل سے گزر رہا ہوں. انسان جو ہے وہ ہمیشہ سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے، مکمل نہیں ہو سکتا. تو عرفان صاحب، اگر شاید جو ہے وہ اس کے لیے ایک خاص بات ہے کہ ہماری زبان جو ہے، یہ اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے جموں کشمیر والوں کی. شاعری ایک بہت ہی لطیف قسم کا فن ہے. کسی بھی زبان کا سب سے جو لطیف، حساس اور سب سے اونچا جو فن ہے وہ ہے شاعری. اور اگر وہ ہمیں زبان ہی نہ آتی ہو تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ زبان نہیں آتی تو شاعری کیا کریں گے؟ کیا باقی رہنے والی ہوگی؟ مجھے یہ جب بات سوچتا ہوں، اور بہت سارے شاعروں کو، ہر دوسرے بندے کو شاعر دیکھتا ہوں فیس بک پہ، تو بڑی کوفت بھی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. بھائی خدا را، اگر آپ شاعر بننا چاہتے ہیں تو کسی استاد کے پاؤں ضرور پڑیں. کسی اپنے شہر کے پاس میں، اپنے گاؤں میں کوئی جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے پاس جا کے زبان سیکھیں. وہ تلفظ جو ہے وہ درست کر لیں. تلفظ غلط مانتے رہیں گے تو قسیم اختر نقوی صاحب آپ تشریف لائے. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تو یہ جو ہے تب ہوگا جب زبان آئے گی تو ہم شاعری کریں گے نا. زبان نہیں آ رہی تو جو نئے جڑنے والے ہیں انہیں چاہیے، جیسے کل انور بھائی کہہ رہے تھے، بہت اچھا پیغام تھا ان کا، کاش یہ لوگ سنیں اور اس پہ عمل کریں کہ بھائی ہم کتابیں خرید کر پڑھنے کا شوق جو ہے وہ ڈالیں، ہم اردو کے اخبارات لگوائیں، ہم رسائل لگوائیں، انہیں پڑھیں. ہماری الماری میں سجی ہوئی ہوں یہ کتابیں. ہمارے بچے کل ہم نہیں ہوں گے تو دیکھیں یار یہ ہے کیا. دیکھیں میرے بابا نے، میرے ابا نے، میرے ڈیڈی نے یہ کیا رکھا ہے، اس کو دیکھوں تو ظاہر سی بات ہے جب وہ دیکھیں گے تو ممکن ہے وہ اس طرف مڑیں. اور اردو اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ گھر میں آپ اردو بول رہے ہیں اور گھر میں جو ہے وہ آپ اردو کے جو ہے وہ کتابیں اور رسائل اور اخبارات ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو ہے وہ ہاں چارجنگ شروع ہو گئی شاید، تو ہو گئی. ظاہر سی بات ہے جب اس طرف لوگ بچے آتے ضرور آئیں گے. جب آپ یہ ہمیں گھروں سے شروع کرنا ہے نا، کم از کم اردو والے جن کو اردو سے شغف ہے، لگن ہے، پیار ہے، جو اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں. عرفان صاحب آپ، میں اگر اس کی روزی نہیں کھا رہا ہوں لیکن میرا عشق ہے اردو سے، تو میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خیر میرا پیغام یہی ہوگا اردو والوں کے کہ بھائی اردو سیکھیں، اس کے بعد اردو لکھیں، اردو بولیں، اردو بولیں. مجھے میرے پہاڑی والے دوست یا میرے گجر برادری والے دوست، دیکھیں میرے لیے زبانیں ساری برابر ہیں. زبان ایک جو ہے وہ اظہار کا ذریعہ ہے، مینز آف کمیونیکیشن ہے. ہماری مادری زبان جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. وہ آتی ہے ہمیں، وہ تو آتی ہے، اسے کہاں جائے گی وہ. ہاں اس میں لٹریچر جسے تخلیق کرنا ہے وہ کرے، وہ اچھی بات ہے، وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن اب جب اردو کے ساتھ جو جڑ چکے ہیں تو دیکھیں اردو کو میں فوکس دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اردو میں ہمارا جو جتنا بھی ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا دین، دیکھیں دین ہمارا، اگر میں خالص اسلام کی بات کروں تو دین ہمارا جو ہے جاٹی آپ یہاں جو ہے وہ ایریے میں جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کی ہے تو ہمیں عرب سے دین آیا، عربی میں ہے، اس کے بعد فارسی میں چیزیں منتقل ہوئیں اور اس کے بعد اردو میں ٹرانسلیشن کی لوگوں نے. تو بھائی ہمیں اگر اردو ہی نہیں آتی ہے
تو آپ اس سے بھی دور ہو جائیں گے. اردو تب تک مکمل نہیں آئے گی جب تک فارسی 10% اور 20% فارسی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اردو کوئی خالص زبان اپنی نہیں ہے، اس میں فارسی، سنسکرت، ہندی اور انگریزی کے الفاظ ہیں. تو ان چیز کو جو ہے وہ ساتھ میں رکھنا ہے. لیکن اردو کے لیے اگر کام کرنا ہے، یہ ہماری بہن ہے حیات جانب صاحبہ، تمام مشورہ کی حمایت کی ضرورت ہے آج کے دور میں نوجوانوں کی. ہاں جی، نوجوانوں کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور وہ اگر ان شوق ہے تو وہ لکھیں، لیکن اسی استاد کے پاس ضرور جائیں. خود لکھیں گے تو پہلے دن یہ آدمی شاعر 2 شعر لکھنے کے بعد کہے کہ میں شاعر ہو گیا اور واہ واہ کریں، یہ ایسا نہیں، ناممکن ہے. 30 سال کے بعد بھی ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ آپ شاعر ہیں. ہاں، اللہ جائے جس کو صحیح بہت بات. میرا عشق ہے اردو سے، بہت اچھی بات ہے. عشق ہے تو جناب ذوالفقار مغل صاحب ہیں. تو عرفان صاحب مجھے بتائیے، آپ اب کیا حکم کرتے ہیں؟ وقت بہت ہو چکا ہے میرا خیال ختم ہوا، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں سے. آپ مجھے بتائیں گے کتنا وقت ہو چلا ہے. تو اردو جو ہے اس کے لیے ماحول پیدا کریں. روزی روٹی سے اگر نہیں جڑ رہا ہے تو وہ سیاسی معاملات ہیں، اس کے اوپر میں فی الحال کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں. وہ جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں، جو ہماری سیاست ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں اردو کے لیے انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا. اس ان میں کچھ نہیں کہوں گا. بہت شکریہ. اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ جو ہونا ہے اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ انہیں حل کرنے چاہیے. ہمارا ہے کہ ہمارا کام ہے درس و تدریس. میں تو حاضر ہوں ہر وقت، چاہے کوئی آن لائن پوچھے، چاہے کوئی واٹس ایپ پوچھے، فیس بک کے پوچھے، انگریزی کے حوالے سے پوچھے، اردو کے حوالے سے پوچھے. جو ہمیں آتا ہے، جو مجھے آتا ہے، جس قدر آتا ہے وہ میں ضرور سکھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ درس اس کا کام. اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو میرے خیال وہ جائز نہیں ہے، اور وہ جہاں سے تنخواہ لیتا ہے تو وہ تو حرام ہی ہو گئی. اور ادھر تو عشق کی بات ہے بھائی. تو اردو کے لیے کام تبھی ہوگا کہ جب آپ مخلص ہو کے اردو کی بات کریں گے. ہم جو ہے روزی روٹی سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ کہیں کہ روزی روٹی سے جڑے تب اردو باقی رہے گی. میں اس میں پوری طرح دور ہے. اس میں ٹیکنالوجی کی دور ہے، ادب ہے وہ اس کو اگر بچا کے رکھ رہے ہیں تو یہ معجزے سے کم نہیں. میں یہ کہتا ہوں بھائی، اس دور میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ جو ہے وہ نہیں ملے گا. کوئی آپ شعر لکھ رہے ہیں اردو میں، کس کو سنائیں گے؟ ہاں، لیکن اگر آپ کے کلام میں اصل اس چیز کا نام ہے، جیسے کل پرسوں تحفظ کے ہمارے گروپ میں جناب ملک جاوید صاحب جو ہے وہ لائیو تھے، انہوں نے کہا کہ اردو کو بچانے کا جو ایک رول ادا کیا ہے اور جو باقی اور ہمیشہ کرتی رہے گی، وہ ہے ایک چیز ہے، اور وہ ہے مشاعرہ. بھائی مشاعرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ترنم کے ساتھ جو ہے آدمی کلام پڑھ رہا ہے، وہ آسان لفظ کو آ رہا ہے تو لوگوں تک پہنچ رہی ہے بات، اور اس حساب سے لوگ جو ہے وہ جڑتے ہیں. اور موسیقی جو ہے وہ اس چیز کو بچا کے رکھے گی. جب تک ہم اردو کو، غزلیات کو، قوالی کو، ان چیزوں کو موسیقی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے، ایسی محافل کا انعقاد کرتے رہیں گے، لوگوں کو بلاتے رہیں گے، لوگوں کو سناتے رہیں گے، اور جن کو اردو آتی ہے نہ آئے نہ آئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ سننے آئیں گے. اور اسی طرح اردو باقی رہے گی. کم از کم بول چال تو باقی ہی رہے گی، لیکن تحریری طور پہ باقی رکھنے کے لیے آپ کو ایسا سٹف پیدا کرنا پڑے گا اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے ایریے میں. کم از کم آپ کے بچے سائنٹسٹ ہوں، آپ کے بچے جو ہیں وہ کچھ بھی ہوں، وہ انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، آئی ایس ہوں، کے ایس ہوں. بھائی آئی اے ایس کرنے کے بعد بھی لوگ بڑے بڑے شاعر ہیں. آپ دیکھیں ہمارے اعجاز اسد جی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے بھی انہیں پڑھایا ہے اسکول میں 11th میں، لیکن وہ ایک اچھے شاعر ہیں، بہت نام ہے ان کا. اور یہ بہت سارے کے ایس آفیسر ہیں جو شاعر ہیں. ہمارے پرتھ پال سنگھ بیتاب جی ہیں، وہ ایک اچھے شاعر ہیں، انہوں نے 15-20 کتابیں لکھی ہیں. تو کے ایس کوئی جو ہے وہ آئی ایس جناب پرتھ پال سنگھ بیتاب صاحب اور جناب اعجاز اسد صاحب، یہ آئی ایس ہونے کے بعد بھی بہت بڑے شاعر ہیں، اور کتابیں جو ہے وہ شائع کروا رہے ہیں اور
ادب تخلیق کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اعجاز صاحب اپنی ڈیوٹیز جو ہے کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی مشکل ترین ڈیوٹی جو ہے وہ پورے ہندوستان میں اور بیرون ملک بھی جو ہے شہروں دوڑتے ہیں، اس لیے کہ انہیں شوق ہے. بھائی یہ شوق کا سلسلہ ہے، شوق ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آخری سوال کیا ہے جی آپ کا؟ میرا آخری سوال ہے کہ تخلیق کے حوالے سے کریٹیوٹی، تخلیق کے لیے تخلیق کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے؟ بھائی تخلیق کے لیے میں نے سب یہ کہا کہ آپ اردو کی جو ہے بات کریں گے تو اردو زبان آنی چاہیے، آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، آپ اس کے بعد فنی جو رموز ہیں شاعری کے، اس کے جو محاسن کیا ہیں، اس کے عیوب کیا ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ کی اس کی کتاب. دیکھیں یہاں ایک بات ہے جو متفق علیہ ہے اور سب مانتے ہیں، بڑے شاعر بھی اور سب بھی، اساتذہ بھی اور نقاد بھی، کہ کوئی بڑا عروضیہ اچھا شاعر نہیں ہو سکتا. یا یوں کہیں کہ ایک اچھا شاعر ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا عروضیہ بھی ہو، لیکن شاعری جب اس کی موزونیت طبیعت میں آئے گی تب ہی ہوگی نا. اور یا تو وہ نیچرل آ جائے یا پھر اس کے بعد اس کو سیکھنا بھی تو پڑے گا. بھائی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل ہیں، اسے وہ سیکھنی چاہیے نا. دیکھو نقاد نے تو اقبال کو اور غالب کو اور میر کو کسی کو نہیں چھوڑا، وہاں سے بھی نقص نکال دیے ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں، جو اساتذہ ہیں. تو عروض اور یہ فن جو ہے، جیسے میں ایک دن ذکر کر رہا تھا، ہمارے پاس جو ہے سب کو پڑھنی چاہیے. نکات سخن جو ہے وہ موہانی صاحب کی کتاب ہے. مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ الطاف حسین حالی صاحب کی پڑھنی چاہیے. تو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے نا. یہ پڑھ کے میں کہتا ہوں شاعری بعد میں کی جائے، پہلے پڑھا جائے، پہلے مطالعہ کیا جائے، اس کے بعد پڑھا جائے. تو خیر یہ بات بہت لمبی. اردو زبان دل سے غزل اس کی جان ہے، لوہے نو بشر کی مون سو غم خار ہے. بہت شکریہ جناب، بہت اچھا. جناب برکی صاحب کیا کہنے آپ کے؟ لوگوں کو خراج تحسین، لوگوں کو اگر داد بھی رہے وہ منظوم دیتے ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. ہم جیسے جو ہے وہ ایسا کم ہی کر پاتے ہیں. خیر اب حکم ہے کہ ٹائم بہت ہو گیا، 1 گھنٹہ پورا ہو چکا. اب میں وہ آپ کو سنا دوں. دیکھیں باتیں آپ مجھے اگر لگائے رکھیں گے تو میں پوری رات باتیں کرتا رہوں گا. جس موضوع پہ بھی موڑیں گے میں ادھر کچھ نہ کچھ بولتا ہی جاؤں گا. پتہ نہیں کہ وہ ایسا ہی نا، وہ یوں کہیں کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے جو کبھی آپ کے فائدے کی ہوں بھی نہ ہوں، میرے مائنڈ اور میرے ذہن میں جو آتا رہتا ہوں. چلیے آپ کو سناتا ہوں کچھ مختلف اور متفرق اشعار اور 1-2 غزلیں کہ تیری تخلیق کا خلاصہ ہوں. کہ آپ کی مدد کر رہا ہوں. یہاں جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی سب سماعتوں اور بصیرتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ تیری تخلیق کا خلاصہ ہوں. خود تماشائی خود تماشا ہوں. تیری تخلیق کا خلاصہ ہوں، خود تماشائی خود تماشا ہوں. مجھ سے امید پارسائی کیوں، مجھ سے امید پارسائی کیوں، آدمی ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. مجھ سے امید پارسائی کیوں، آدمی ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اور ایک شعر یہ بھی سن لیجئے کہ ناکامیاں بھی کم میرے آئیں اس طرح، ناکامیاں بھی کام میرے آئیں. مشتاق میر صاحب بہت شکریہ. گریٹ پرسنالٹی، گریٹ صرف اللہ ہے. آپ کا حسن زن ہے، آپ کا پیار ہے، محبت ہے. شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہ ناکامیاں بھی کام میرے آئیں اس طرح، میتھمیٹیکل شعر ہے کہ ناکامیاں بھی کم میرے آئیں اس طرح، دیتا رہا ہوں ضرب نفی کو نفی سے میں، دیتا رہا ہوں ضرب نفی کو نفی سے میں. اور ایک جو اکثر میں تقریباً ہر مشاعرے میں، ہر پروگرام میں سنا دیتا ہوں کہ وقت کے پاس کہاں سارے حوالے ہوں گے، وقت کے پاس کہاں سارے حوالے ہوں گے، زیب فتاس کے حالے ہوں گے. اگر آج کل آپ اس وبا کے تناظر میں یہ لیں گے تو بالکل ہی مناسب ہے کہ وقت کے پاس کہاں سارے حوالے ہوں گے، زیب کرتاس فقط آگے. پھر کھوجتا کیا ہے اندھیروں میں تفاہم کے دیے، آ چراغوں میں لہو ڈال اجالے ہوں گے. سلیم بھائی شکریہ، میں سنا رہا ہوں، آپ سنیں. اور ہم تھے خوشبو کے خریدار مگر کیا معلوم، ہم تھے خوشبو کے خریدار مگر کیا معلوم،
सुर्ख फूलों ने यहाँ सांप भी पाले होंगे। हम थे खुशबू के खरीदार मगर क्या मालूम, सुर्ख फूलों ने यहाँ सांप भी पाले होंगे। और दश्त में जाके जरा देख तो आए कोई, दश्त में जाके जरा देख तो आए कोई, जर्रे जर्रे ने मेरे अश्क संभाले होंगे, जर्रे जर्रे ने मेरे अश्क संभाले होंगे। और यूं तो मकदूर नहीं तुझको तेरी किस्मत पर, यूं तो मकदूर नहीं तुझको तेरी किस्मत पर, हाँ मगर तूने कई सिक्के उछाले होंगे। सरफराज हुसैन, बहुत शुक्रिया जनाब। बाग हुसैन कंवर साहब, जनाब बहुत शुक्रिया। यूं तो मकदूर नहीं तुझको तेरी किस्मत पर, हाँ मगर तूने कई सिक्के उछाले होंगे। भाई हम सिक्के बहुत उछालते हैं, कौन सा वापस कैसे आता है ये तो ऊपर वाला जाने। तो एक और गज़ल के कुछ शेर सुन लीजिए कि तुम जो छालों की बात करते हो, तुम जो छालों की बात करते हो, क्यों हमालों की बात करते हो। भाई पाँव के छाले लेकर आप हिमालय पे नहीं जा सकते हैं, और हिम्मत और कुव्वत इरादी, मुसम्मम इरादा चाहिए। कि तुम जो छालों की बात करते हो, क्यों हिमालयों की बात करते हो, किसके हाथों में था नहीं पत्थर, किसके हाथों में था नहीं पत्थर, शाम वालों की बात करते हो, किसके हाथों में था नहीं पत्थर, शाम वालों की बात करते हो। और अपने चेहरे पे पोत कर कालक, अपने चेहरे पे पोत कर कालक, तुम उजालों की बात करते हो, अपने चेहरे पे पोत कर कालक तुम उजालों की बात करते हो। और खुश्क रोटी तो दे नहीं सकते, खुश्क रोटी तो दे नहीं सकते, करने वालों की बात करते हो। बहुत शुक्रिया कमर साहब, इरफान साहब, हयात बहन, मकसूद जी, अहमद अली बरकी साहब, मोहसिन एहतशाम भाई, वेलकम। आप लेट से देर से तशरीफ लाए, लेट हो गए आप, चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद बहुत लेट था, 1.25 घंटा। और खुश्क रोटी तो दे नहीं सकते, तरने वालों की बात करते हो। और छीन कर हमसे जुर्रत इजहार, शेर समाप्त करें कि छीन कर हमसे जुर्रत इजहार, अब सवालों की बात करते हो, छीन कर हमसे जुर्रत इजहार, अब सवालों की बात करते हो। चलिए कुछ और शेर हैं, चलो मैं आपको सुना देता हूँ जल्दी जल्दी। के दर्द अपने न यूं छुपाया कर, दर्द अपने न यूं छुपाया कर, अपना हिस्सा मुझे बनाया कर, दर्द अपने न यूं छुपाया कर, अपना हिस्सा मुझे बनाया कर। और मेरे हल्के से एक तबस्सुम पर, मेरे हल्के से एक तबस्सुम पर, आसमां सर पे न उठाया कर, मेरे हल्के से एक तबस्सुम पर, आसमां सर पे न उठाया कर। कई सिक्के उछाले, बहुत शुक्रिया। यूं तो मकदूर नहीं तुझको तेरी किस्मत पर, हम अगर तूने कई सिक्के उछाले होंगे। आरिफ इरफान आरिफ भाई। और मेरे हल्के से एक तबस्सुम पर, आसमां सर पे ना उठाया कर। और जाम से बात अब नहीं बनती, जाम से बात अब नहीं बनती, ला समंदर मुझे पिलाया कर, जाम से बात अब नहीं बनती, ला समंदर मुझे पिलाया कर। और दिल की टीसों से अब जो उठता है, दिल की टीसों से अब जो उठता है, उस धुएं से नजर मिलाया कर, उस धुएं से नजर मिलाया कर। और आईने टूट जाएंगे सारे, आईने टूट जाएंगे सारे, पत्थरों को न यूं सजाया कर, आईने टूट जाएंगे सारे। जी मोहसिन भाई, बहुत अच्छा कि इसके हाथों में था नहीं पत्थर, शाम वालों की बात करते हो। भाई हर जगह शाम है आजकल। बहुत शुक्रिया। शेर दोबारा सुन लीजिए कि आईने टूट जाएंगे सारे, आईने टूट जाएंगे सारे, पत्थरों को न यूं सजाया कर। हमने पत्थर बहुत सजा लिए। खैर चलिए कुछ और जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। अब जो मैंने इंतखाब करके लाया सुना के जाता हूँ। और कैसे अच्छी लगे ये चाल हमें, कैसे अच्छी लगे ये चाल हमें, रिफतें उनको और जवाल हमें, कैसे अच्छी लगे ये चाल हमें, रिफतें उनको और जवाल हमें। और उनसे कह दो कि ये कमाल नहीं, उनसे कह दो कि ये कमाल नहीं, वो जो कहते हैं बेकमाल हमें, उनसे कह दो कि ये कमाल नहीं, वो जो कहते हैं बेकमाल हमें। और हम गिरे और गिर के उठ भी गए, हम गिरे और गिर के उठ भी गए, तुमसे किसने कहा संभाल हमें। भाई ये एहसान क्यों लेते हो आप लोगों का भाई, जो खुद गिरो खुद उठो। हम गिरे और गिर के उठ भी गए, तुमसे किसने कहा संभाल हमें। और हुस्न को भाग गए हूँ इश्क वफा, चलिए हुस्न वालों की और इश्क वालों की बात कर लेते हैं। हुस्न को भाग गए हूँ इश्क वफा, कोई ऐसी भी दो मिसाल हमें, कोई ऐसी भी दो मिसाल हमें। और एक और बहुत सारी
غزلیں میں نے آپ کو سنا دی، شاید ایک اور چھوٹی بیر میں جسے سہل ممتنع کہتے ہیں، چلیے یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ تو خود سے خود رہا ہو جا، تو خود سے خود رہا ہو جا، نوائے بے نوا ہو جا، تو خود سے خود رہا ہو جا، رہا ہو جا، نوائے بے نوا ہو جا، جہان آرزو مندی، جہان آرزو مندی لٹا دے اور فنا ہو جا، جہان آرزو مندی لٹا دے اور فنا ہو جا، کسی کی ہو جا تو منزل، کسی کی ہو جا تو منزل، کسی کا راستہ ہو جا۔ بھئی کچھ تو کرے آدمی، یہ ایسے ہی واپس چلا جائے گا جو آیا، کچھ تو کر کے جاؤ۔ کسی کی ہو جا تو منزل، کسی کا راستہ ہو جا، اور چمن میں آگ لپکی ہے، چمن میں آگ لپکی ہے، تو ساون کی گھٹا ہو جا۔ مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا پڑے گا، کہ اوروں کے لیے جینا ہی تو مزہ ہے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں جہاں میں، کہ چمن میں آگ لپکی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جا، اور ہوائیں ہیں بہت خود سر، ہوائیں ہیں بہت خود سر، متائے لا فتح ہو جا، ہوائیں ہیں بہت خود سر، متائے لا فتح ہو جا۔ آپ کا رنگ تغزل ہے نہایت، احمد علی برکی صاحب، یہ شعر میں جناب بات میں پڑھوں گا اور آرام سے۔ بہت شکریہ، آپ جو ہے وہ جام سے بات اب نہیں بنتی، شکریہ اچھم بھائی، بہت سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ میں جلدی جلدی میں سنا کے کیونکہ وقت بہت ہو چلا ہے، کہ ہوائیں ہیں بہت خود سر، متائے لا فتح ہو جا، اور درو دیوار دن راتیں، درو دیوار دن راتیں، نئے ہیں تو نیا ہو جا، نئے ہیں تو نیا ہو جائے، ہو جا سروائیول آف دا فٹیسٹ، اور درو دیوار دن راتیں، نئے ہیں تو نیا ہو جا، اور گلی میں بانٹ آ خوشیاں، گلی میں بانٹ آ خوشیاں، غموں کی انتہا ہو جا، گلی میں بانٹ آ خوشیاں، غموں کی انتہا ہو جا، اور پتہ رکھ لا مکانی کا، پتہ رکھ لا مکانی کا، کہیں پھر لا پتہ ہو جا، پتہ رکھ لا مکانی کا، کہیں پھر لا پتہ ہو جا، اور تو خود سے خود رہا ہو جا، نوائے بے نوا ہو جا۔ ایک بس غزل کے 5 شعر اور سنا کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کہ میں اس وقت نام نہیں لے پا رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، اور یہ آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں، زیادہ ہو گیا وقت، ایک تو میں خود لیٹ آیا اور اس کے بعد آپ کو ستا رہا ہوں، غلط مجھے لگ رہا ہے، باتیں بہت تھیں ادھر وہ رہ گئیں۔ بہرحال غزل سنا کے آخری اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ شاید اس میں مطلع نہیں ہے، کچھ سلیکٹڈ اشعار ہیں، لیکن آپ اس غزل کے یہ اشعار سن لیجئے کہ تدبیر کی کھڑکی سے میں جس وقت بھی جھانکا، تدبیر کی کھڑکی سے میں جس وقت بھی جھانکا، سوئی ہوئی اپنی کبھی قسمت نہیں دیکھی، تدبیر کی کھڑکی سے میں جس تدبیر کی کھڑکی سے میں جس وقت بھی جھانکا، سوئی ہوئی اپنی کبھی قسمت نہیں دیکھی، اور آیا تجھے ہر رنگ نظر آنکھ میں میری، آیا تجھے ہر رنگ نظر آنکھ میں میری، جو دید کے قابل تھی وہ وحشت نہیں دیکھی، آیا تجھے ہر رنگ نظر آنکھ میں میری، جو دید کے قابل تھی وہ وحشت نہیں دیکھی، اور دیکھا ہے ہر ایک ہاتھ میں بس زہر ہلاہل، دیکھا ہے ہر ایک ہاتھ میں بس زہر ہلاہل، ہر پر زیست کی بڑھتی ہوئی دولت نہیں دیکھی، پر زیست کی بڑھتی ہوئی دولت نہیں دیکھی، دیکھا ہے ہر ایک ہاتھ میں بس زہر ہلاہل، پر زیست کی بڑھتی ہوئی دولت نہیں دیکھی، اور پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اس آگ میں یکسر، شعر سماعت کریں کہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اس آگ میں یکسر، تو نے میرے جذبات کی حدت نہیں دیکھی، تو نے میرے جذبات کی حدت نہیں دیکھی، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اس آگ میں یکسر، تو نے میرے جذبات کی حدت نہیں دیکھی، اور جو وقت کا آلہ بنے پھرتے ہیں جہاں میں، جو وقت کا آلہ بنے پھرتے ہیں جہاں میں، ان لوگوں کی میں نے کوئی عزت نہیں دیکھی، ان لوگوں کی میں نے کوئی عزت نہیں دیکھی۔ عرفان صاحب اب مجھے بتائیے کہ کیا حکم ہے؟ میرا خیال ہے اب مجھے بس کرنا چاہیے، بہت کچھ ہو گیا۔ عرفان صاحب آپ کا میں پیغام کا منتظر ہوں کہ آپ جو حکم کریں میں وہاں سے آگے چلوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے اور اب آپ سے اجازت لینی چاہیے، بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، اس وبا سے جو ہے محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بطور انسان
انسانوں کا درد سمجھ سکیں، ان کا دکھ سمجھ سکیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، اور پھر جو ہے ہمارے پاس جو ہے جس کے پاس، دیکھیں قرآن کے حوالے سے آخری بات کر کے میں آپ کے سے اجازت لیتا ہوں کہ وہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا انفاق کرنا ہے، جو ہمارے پاس ہے اس کو خرچ کرنے کا، اس سے حصہ نکال کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے حکم ہے۔ قرآن کی دوسرا سورہ الف لام میم، سورہ آل عمران، اس میں دیکھیں سورہ بقرہ، اس میں آپ 5ویں آیت یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ انفاق کریں، آپ جو ہے خرچ کریں۔ ہمارے پاس جو ہے، جس کو جو آتا ہے، انگریزی آتی ہے، اردو آتی ہے، فارسی آتی ہے، عربی آتی ہے، میتھمیٹکس آتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ آپ کو سبجیکٹ آتا ہے، جو ہنر آتا ہے، اس کا حساب ہوگا کہ آپ نے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور بحیثیت استاد جو درس و تدریس سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کا تو اولین فرض ہے، پیشہ پیغمبری ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو پہلے تو یہ روزی روٹی جو ہم کھا رہے ہیں یہ حرام ہے، اس کے بعد آگے جا کے حساب دینا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں میں اسی چیز کو استاد کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ استاد کو ایک مشنری ہونا چاہیے، ایک مشن لے کے چلنا چاہیے کہ ہمیں قوم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، ہمیں مختلف قوموں میں، مختلف نسلوں میں، مختلف قبیلوں میں جو ہے اتفاق پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے کوشاں رہنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مختلف گھروں کے بچے آتے ہیں، مختلف جو ہے فیملیز کے بچے آتے ہیں، مختلف عقائد کے بچے آتے ہیں، مختلف گھرانوں سے بچے آتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسا مواد ڈالنا ہے کہ وہ آپس میں ایک آدم کی اولاد ہو کر رہیں، آپس میں نفرتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، پیار اور محبت بانٹیں، اور یہ ایک استاد ہی کر سکتا ہے۔ میں تمام اساتذہ سے جو مجھے سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، میں ان سے گزارش کروں گا دست بستہ کہ آپ جو ہے اپنا جو فریضہ ہے اس کو پورا کریں، اور اس پہ عمل درآمد کریں، اور اپنی روزی روٹی بھی حلال ہو جائے گی۔ اور اگر آگے والی دنیا پہ جس کو یقین ہے، ہم کو تو سب کو ہے، اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ بھی یہ میرے خیال مانے یا نہ مانے کہ ایک اور دنیا آگے ہے جہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ جو اس کھیتی میں ہم بو رہے ہیں وہ وہاں کاٹیں گے۔ تو بھئی ہم انسان ہیں، تو انسان کے اندر انسانیت کا درد ہونا چاہیے۔ تو جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے چھٹکارا ہم تب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم صرف اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نشو و نما ان کے ہاتھ ہے، قوم کے نیشن کے بلڈر یہی ہیں۔ تو میں ان تمام چیزوں کو، شاعری وائری کو چھوڑ کے ایک بات آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا فریضہ ادا کریں۔ آپ نے مجھے جو ہے وہ گوارا کیا، اچھے پیغامات سے نوازا، دعاؤں سے نوازا۔ آپ سب کو اللہ صحت و سلامتی عطا کرے، خوش و خرم رہیں۔ بہت شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔